टिकट लेंगे या मिलेगा? पर उम्मीद हूँ। ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं कि ख़िलाफ़ हैं? देखें जी, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम एबटाबाद की बात करें तो आपको हम मुखालिफ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ की नुमाइंदगी है उनकी, तो इसकी क्या वजह है? और यही इक़्तिदार टोला है, कभी काफ लीग में, कभी नून लीग में, कभी पीपल पार्टी में, और आज तहरीक इंसाफ में बैठा है। तो इसके खिलाफ बात न करूं तो किसके खिलाफ बात करूं? इक़्तिदार टोले से क्या मुराद है आपका? कौन लोग हैं ये? इक़्तिदार टोला बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा है। अगर टिकट ना मिला तो फिर भी आप इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे? ना मिला तो मेरी इसहाक ज़करिया अपनी तहसील के सामने कौन सी कारकर्दगी रखेगा कि हाँ जी कि मैंने ये पहले तरक्याती काम किए हुए हैं, मुझे इस बिना पर आप वोट दें? तहसील नाज़िम कहीं पे नई तहसील नहीं बना सकता, कहीं पे जो है वो नया ज़िला नहीं बना सकता। तहसील में भी तो तरक्याती काम होते हैं साहब। आप खुद ये बात मानते हैं कि आपको पिंड करगू खान के लोगों ने जो है जितवाया है, तो वही लोग आपसे गिला कर रहे हैं कि वहाँ पर आपने कोई काम नहीं किया। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि साहब आपने जो पिछले 17 अजला में इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो कैंडिडेट थे, आपने देखा है कि उनके साथ क्या हुआ है। और हाल ही में इधर जो एक वर्कर कन्वेंशन जो बदनज़मी का शिकार हुआ, परवेज़ खटक साहब ने जो जुमले कहे, तो ज़ाहिर है वो जुमले आपकी तहसील के लोगों के लिए भी थे। तो आपको लगता नहीं है कि अगर मुझे ये टिकट मिल गया तो मुझे ये टिकट महंगा भी पड़ सकता है? देखिए जी, आपका असल टिकट आप कि अवाम इसहाक ज़करिया को वोट क्यों दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं मोहम्मद नहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैशटैग। नाज़रीन, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी बड़े अरूज पर है। मौसम में तो सर्दी की शिद्दत आ रही है, लेकिन सियासत के मैदान में बड़ी गरमाइश आ रही है। 17 अजला के जो इलेक्शंस हुए हैं उनका नतीजा तो आपने देखा है। बाकी जितने भी अजला बचे हैं उनका इलेक्शन मार्च में इंशाल्लाह होगा, जिसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़िम इसहाक ज़करिया साहब। इसहाक ज़करिया साहब, वेलकम टू हैशटैग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नईम, आपने मुझे हज़ारा वन टीवी प्लेटफॉर्म से अपनी आवाम के साथ मुखातिब होने का मौका फराहम किया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। इसहाक ज़करिया साहब, टिकट लेंगे या मिलेगा? पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। यानी कि आपको टिकट मिलेगा। इसहाक ज़करिया साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं कि ख़िलाफ़ हैं? देखें जी, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला ओहदों पे भी रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहसीत तहसील नाज़िम रहा। अभी भी रिसेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिज़ोल्व किया, तो उस वक्त भी मैं ओहदेदार था। तो लाजमी सी बात है। इसहाक ज़करिया साहब, बज़ाहिर अगर देखें तो इस टाइम यानी कि अगर हम एबटाबाद की बात करें तो आपको हम मुखालिफ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ की नुमाइंदगी है उनकी, तो इसकी क्या वजह है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ। हाँ, इक़्तिदार टोला जो जमातें आप देख लें बदलता चला आ रहा है। जब जिसको इक़्तिदार में ठेकेदारी जिसका निज़ाम है, जिसका काम पैसे कमाना है, प्लाजे बनाना है, मार्केटें बनाना है, अपने ठेकों को तक़वियत देना है, उसके ख़िलाफ़ मैं ज़रूर हूँ और उसके ख़िलाफ़ मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। और यही इक़्तिदार टोला है, कभी काफ लीग में, कभी नून लीग में, कभी पीपल पार्टी में, और आज तहरीक इंसाफ में बैठा है। तो इसके ख़िलाफ़ बात न करूँ तो किसके ख़िलाफ़ बात करूँ? इक़्तिदार टोले से क्या मुराद है आपका? कौन लोग हैं ये? इक़्तिदार टोला बिल्कुल आपको सामने नज़र आ रहा है। जो काफ लीग की हुकूमत थी तो काफ लीग में बैठे थे, नून की हुकूमत थी तो नून में बैठे थे, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ में बैठे। अगर टिकट ना मिला तो फिर भी आप इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे? टिकट जी बड़े पुरुमीद हैं कि मिलेगा, ना मिला तो मेरी आवाम ने फ़ैसला करना है। जो मेरी आवाम फ़ैसला करेगी उसी पे जो है सारी बातें होंगी। इसहाक ज़करिया साहब, हर बंदा जो है वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखता है, तो इसहाक ज़करिया अपनी तहसील के सामने कौन सी कारकर्दगी रखेगा कि हाँ जी कि मैंने ये पहले तरक्याती काम किए हुए हैं, मुझे इस बिना पर आप वोट दें? देखें जी, तरक्याती काम से मुराद आप सिर्फ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तरक्याती कामों की डिफ्रेंशिएशन जो बड़ी डिफरेंट है।
اب آپ ایم پی اے کا لیول دیکھیں وہ ڈیفرنٹ ہے, نیشنل اسمبلی کا لیول ڈیفرنٹ ہے, ڈسٹرکٹ ناظم یا تحصیل ناظم کا لیول ڈیفرنٹ ہے. اب جو آپ کا تحصیل ناظم, چونکہ ڈسٹرکٹ ناظم کا ٹیئر تو ختم ہو چکا, اب آپ کے پاس تحصیل چیئرمین کا ہی ٹیئر باقی ہے. تو آپ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحصیل ناظم اپنی ڈومین میں ہی رہ کے کام کر سکتا ہے. تو تحصیل ناظم کہیں پہ نئی تحصیل نہیں بنا سکتا, کہیں پہ جو ہے وہ نیا ضلع نہیں بنا سکتا. تحصیل میں بھی تو ترقیاتی کام ہوتے ہیں. تحصیل میں جو ترقیاتی کاموں کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تحصیل ایبٹ آباد کو صوبے کی سب سے بہترین اور مثالی تحصیل بنا کے چھوڑا, جس کو ایکنالج بین الاقوامی سطح پر بھی کیا گیا. تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ خدمت انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملا تو کریں گے. ٹھیک ہے. اسحاق زکریا صاحب, آپ خود یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کو پنڈ کرگو خان کے لوگوں نے جو ہے جتوایا ہے, تو وہی لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کا ورکر ہونے کے ناطے یا پنڈ کرگو خان سے یونین کونسل پنڈ کرگو خان سے الیکشن جیتنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ سکے کہ پنڈ کرگو خان میں کام نہیں کروایا. میں نے اپنی بھرپور کوششوں سے, لاکھوں کی بات نہیں کر رہا, میں نے کروڑوں میں کام کروائے ہیں. صرف میں اگر یونین کونسل پنڈ کرگو خان میں بات کروں تو میں آپ سے چند باتیں کر لوں تو وہ بھی آپ کو سامنے نظر آئے گا. آپ پچھلا جو ایم پی اے اور ایم این اے کا ٹینور ہے اس کو کمپیئر کریں اس کام سے تو آپ کو بڑا ڈفرینس نظر آئے گا. 4 بڑے گراؤنڈوں پہ کام شروع کیا, بچھا, کنگروڑا, سنڈو گلی اور پنڈ گلی میں. بڑی سڑکیں بنائیں, چکنالی, مکری, پوہار, پنڈ, حبیب آباد, کنگروڑا, آپ دیکھ لیں, املیالہ, لولا, آپ کا سرہا روڈ, یعنی بڑی سڑکیں ہیں. بیگا کوٹ بائی پاس ہے. تو پنڈ کرگو خان میں تو اتنی بڑی ترقیاتی کام ہوئے ہیں. واٹر سپلائی اسکیمیں حبیب آباد کی, لکھالہ میں واٹر سپلائی اسکیم کا کام شروع ہوا تھا. آپ دیکھ لیں اس میں اپنا بدیال واٹر سپلائی اسکیم ہے, آپ کا گھمانیہ واٹر سپلائی اسکیم ہے, چھڑت ہے. یعنی اگر میں چھوٹی چھوٹی اسکیموں کے نام گنوں وہ تو درجنوں کے حساب سے. میں آپ کے سامنے بڑی اسکیمیں جو گاؤں کی, جن گاؤں کے ساتھ رابطہ سڑکیں ہی نہیں تھی, لوگوں کو چلنے کا مسئلہ تھا, پنڈ کرگو خان میں تو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں, جو موجودہ قیادت ہے, وہ پچھلے 20-30 سال سے کہتی آ رہی ہے کہ ہم بیٹیوں کے سر سے گھڑا اتاریں گے. اللہ کا شکر ہے میں نے یونین کونسل پنڈ کرگو خان سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے گھڑا اتار دیا ہے. اب روڈ کی سائڈ سے میری کوئی بہن بیٹی آپ کو گھڑا اٹھا کے جاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور یہی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن اور بیٹی کے سر سے گھڑا اتار دیا ہے. ٹھیک ہے. اسحاق زکریا صاحب, آپ نے جو پچھلے 17 اضلاع میں الیکشنز ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو کینڈیڈیٹ تھے, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور حال ہی میں ادھر جو ایک ورکر کنونشن جو بدنظمی کا شکار ہوا, پرویز خٹک صاحب نے جو جملے کہے, تو ظاہر ہے وہ جملے آپ کی تحصیل کے لوگوں کے لیے بھی تھے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ ٹکٹ مل گیا تو مجھے یہ ٹکٹ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کا اصل ٹکٹ آپ کی عوام ہوتی ہے. آپ کے لوگ, آپ کے دوست, آپ کی عوام فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو کہاں سے اور کیسے لڑنا چاہیے. سیاست میں یا ڈیموکریٹک جو نظام ہے اس میں آپ کا ایک انڈیویجول ڈیسیجن نہیں ہوتا کہ آپ انڈیویجولی ڈیسیجن کر لیں. یہ تو اس پبلک نے یا میری عوام نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں پہ کیسے اور کہاں لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اسحاق زکریا صاحب, ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اپنا ویژن بتا رہا ہے, تو اسحاق زکریا کا کیا ویژن ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے خاص کر؟ میرا ویژن دیکھیں جی بڑا کلیئر ویژن ہے. آپ اس پہ اگر بات کریں تو ایک بڑی لانگ ٹرم اس میں چاہیے. لیکن جو انیشلی ابھی میرا ویژن ہے تحصیل کے لیول پہ, تو تحصیل تناول کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ چونکہ میرے پاس اگر اللہ نے اختیار دیا تو تحصیل تناول کا ہوگا. تحصیل تناول کو ماڈل تحصیل ایسے بنانا ہے جیسے ایبٹ آباد تحصیل کو بنایا ہے, جس میں سڑکوں کے, جس میں نئے کمیونٹی سینٹر, سوئمنگ پول اور گراؤنڈز تک ہم نے بنائے ہیں. اسی طرح کی ایک ڈیولپڈ تحصیل جو ایبٹ آباد کی دیوالیہ تحصیل تھی اس کو صوبے کی سب سے بہترین تحصیل بنایا ہے. تو یہی ویژن, اگر تحصیل ناظم کے لیول پہ ویژن کی بات کریں گے تو پھر یہی ویژن ہوگا. اگر تحصیل ناظم کے ویژن سے ہٹ کے بات کریں گے تو پھر بڑا ویژن ہے, پھر نوجوانوں کا فیچر سب سے زیادہ اہم ہے. اور میرے ساتھ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں, جس حال میں بھی کھڑے ہیں, مجھے سب سے زیادہ ان کا آنے والا مستقبل عزیز ہے. مجھے ان ایم پی اے, ایم این اے اور یہ جو ٹھیکیداری نظام سیاست ہے جس میں ایم پی اے, آپ دیکھیں ایم پی اے, ایم این اے کوئی کام نہیں کرتے.
جی نہیں ابھی تو کر رہے ہیں اسحاق ان کے میں ان کے روزگار کی بات کر رہا ہوں, ان کے ذریعہ معاش کی بات کر رہا ہوں. ایم پی اے ایم این اے کا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے, تو مجھے بتائیں یہ کہاں سے ایک دن کے 20-30 ہزار کے کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, ویگو پراڈو فارچونر گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں, اور کہاں سے ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. ان کے ایک دن کے چائے کے خرچے 50 ہزار تک پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں گھروں میں یہ خرچے کرتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ خود ان سے پوچھیں آپ کام کیا کرتے ہیں. ان کا ذریعہ روزگار ذریعہ معاش ہے کوئی نہیں ہے. جب ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے تو کیا یہ سارا ٹھیکیداری نظام ہے. یہ نوجوانوں کے دلوں میں ذہنوں میں آ چکا ہے کہ جب تک یہ ٹھیکیداری نظام موجود ہے, یہ ٹھیکوں سے پیسے کماتے رہیں گے, ٹھیکوں سے اپنے پلازے بناتے رہیں گے, ٹھیکوں سے کمیشن مافیا سے یہ نظام چلاتے رہیں گے, تو کہیں بھی لوگوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہوگا. قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گی, پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہماری ہندکوں میں کہتے ہیں کہ پاک گوشتہ اپنی منج کونا اپنے 2 سے 3% کمیشن کے لیے وہ پورے کے پورے ٹھیکے بیچ دیتے ہیں. کہیں پہ گراؤنڈز پہ کام نہیں ہوتا. یہی ایم پی ایم این اے کا کردار رہا ہے. نہیں ہے تو سامنے آ کے بات کریں, میں ثابت کر دیتا ہوں. آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, آپ سی این ڈبلیو کو دیکھ لیں, آپ ٹی ایم اے کو دیکھ لیں, جس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, صرف چند ٹکوں کی خاطر پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جاتا ہے, اور تمام کے تمام انتظامی امور تباہ کیے جاتے ہیں. تو یہی شعور جو نوجوانوں میں آ چکا ہے, اس پہ میں بات کروں. وہ بڑے سمجھدار ہیں اور اب اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ اب وہ ان ٹھیکیداروں کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسحاق زکریا صاحب, کہا جا رہا ہے کہ اگر اختیارات بیوروکریسی کے پاس چلے گئے تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ جی میں یہ کہوں کہ یہ بالکل ایک ایسا جملہ ہے جس کی عوامی نمائندے کے ٹھیکیدار کیسے عوامی نمائندہ اگر ٹھیکیدار نہ ہو, جس کی میں بات کر رہا ہوں, عوامی نمائندے کے اختیار کوئی نہیں لے سکتا. جب آپ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام نے آپ کو سلیکٹ کر کے یا الیکٹ کر کے کسی سیٹ پہ بھیجا ہے, تو عوام کے الیکشن کے بعد کون سا ایسا نظام ہے جو آپ کو روک سکے؟ مجھے تو 4 سالوں میں پچھلی دفعہ بھی یہی نظام تھا. نہ تو کہیں پہ بیوروکریسی نے روکنے کی کوشش کی, نہ مجھے کہیں کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا ہماری اس میں ہندکوں میں اکثر کہ اگر آپ کے اندر دم خم ہو نا, جنے دا پتر ہوئے تو اپنے اختیار آپ چکن دے. اگر آپ کے پاس اختیار وہ آٹے دا بلو ہوئے تو اس کو لو میوں تے کوئی کرال نہیں اگدا, تے آٹے دے بلو کو لو میوں کرال والی گل کرسو تو پھر وہی آکسی جی سارے اختیار تے بیوروکریسی کو لا سے, تے اساں کول فنڈ نہ سے, تے اساں کر کچھ نہیں آکھیا. یہی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ دیکھیں جی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, ہری پور میں اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں, اور ادھر بہانہ بنایا ہوا کرونا آ گیا تھا. یہ کرونا صرف ایبٹ آباد میں ہی آ گیا تھا, ہری پور میں تو اس کی ریشو ایبٹ آباد سے زیادہ تھی. تو وہاں پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ایسی, اور یہاں پہ صرف بہانہ چل رہا ہے. پچھلے 3.5 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ ایک عجیب سی منطق ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. اسحاق زکریا صاحب, ابھی نوجوانوں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں اور آپ کے علاقے میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, تو یہ جو ڈائریکٹ بلدیاتی انتخابات میں ایم این اے ایم پی ایز کی انوالومنٹ ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ ایم پی اے ایم این اے اس قدر گھبرا چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو, میرے نوجوانوں کو بلا کر اب نوکریوں کا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے یہ نوجوانوں کو نوکریاں دیں. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ جس طرح اب انہوں نے نوکریوں کی لوٹ سیل لگائی ہے, الیکشن سے پہلے ان سے نوکریاں لینا, جس نے 27 مارچ سے پہلے ان سے نوکریاں لینا, اب یہ تمہیں جھانسا دے رہے ہیں. اتنی نوکریاں یہ پچھلے 15-20 سال میں نہیں دے سکے ہیں, اور اب جو تناول تحصیل میں دینے کے لیے روز لوگوں کو بلایا ہوتا ہے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے میرے نوجوانوں کا روزگار لگے اور بڑے پیمانے پہ لگے. سب سے بڑا ہی مسئلہ نوجوانوں کا روزگار ہے. یہ جو بلدیاتی الیکشن کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ان کے جھانسے میں نہیں آنا, الیکشن کے بعد کی بات نہیں چھوڑنی, الیکشن سے پہلے جتنا یہ بلا کے تمہیں نوکریاں دینے کی بات کرتی ہیں لینا ہے. یہ بڑے پیمانے پر نوکری دینے کی کوشش کریں. یہ گھبرا چکے ہیں, اس لیے گھبرا چکے ہیں کہ عوام اب ان کا احتساب کرنے پہ آ چکی ہے. تو اب احتساب جو ہے وہ اس ٹائم 2 مہینوں میں 20 سال کی کسر آپ کیسے نکالیں گے, یہ آپ نہیں نکال سکتے. اللہ کرے میرے نوجوانوں کو روزگار ملے. ٹھیک ہے, آخری سوال ہے میرا آپ سے اسحاق زکریا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اسحاق زکریا کو ووٹ کیوں دے, نوجوان اسحاق زکریا کو ووٹ کیوں دیں, اور دوسری یہ کہ آپ اپنے علاقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں جی, ووٹ دینا عوام کا اپنا حق ہے, وہ رائے دہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے, ہم نے بہتر انتظامی امور کو بھی میں نے اپنے دور تحصیل ناظم ایبٹ آباد چلایا.
ایک تو بات ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے اللہ کا شکر ہے کر کے دکھایا، کر کے اپنی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ سیاسی امور کو بھی بڑی اچھے طریقے سے چلایا، 1 ووٹ سے 4 سال کی تحصیل کونسل چلائی، اور اسی تحصیل کونسل کو جو دیوالیہ تھی صوبے کی مثالی تحصیل بنائی۔ یہ کارکردگی میرے عوام کے ووٹ ہے، جو ان کا بہترین ووٹ تھا، جو میرے نوجوانوں کا تھا، بزرگوں کا تھا، بہنوں بیٹیوں کا تھا، اسی کی وجہ سے یہ سارے چیز ممکن ہوئی۔ میں پنڈ کربو خان یا تناول، شیروان، جرل، کوٹھیالہ اور کاکوٹ جو ہماری یونین کونسل پاوا کی ولیج کونسل ہے، جو تحصیل بالخصوص تناول کا حصہ ہے، ان سے یہی کہوں گا کہ تناول کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے، تناول کو آگے لے کے جانے کا وقت ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ تناول کے ساتھ اس سے پہلے اس کو محروم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اپنا حق انشاءاللہ چھین کے لیں گے ان ارباب اختیار سے، جو جتنا کوشش کر لیں وہ میرے نوجوانوں کو نہیں روک سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اسحاق زکریا صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، ووٹ کس کو دینا ہے، جتوانا کس کو ہے، بہترین جج جو ہے وہ عوام ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے میرے خصوصی انٹرویوز چلتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔